हेलो इट्स मी लॉन्ग टाइम नो सी। मैं ही गायब था वैसे तो। एंड होता रहता है, शादियाँ वगैरह, बीमारी, और बीमारी तो मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही चल रही है आजकल। लेकिन अगेन हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि बंदा क्या करे। एनी हाउ हैव यू पीपल बीन एंड व्हाट्स द लेटेस्ट, एनीथिंग न्यू बिसाइड्स द यूजुअल? खैर, बिन गेटिंग अ लॉट ऑफ ईमेल्स एंड रिक्वेस्ट ऑनलाइन, और कोशिश मैं कर रहा हूँ कि भाई सबको बारी बारी उनका स्क्रीन टाइम मिले, और लेट्स जस्ट कीप मूविंग इन आवर जनरल स्कीम ऑफ थिंग्स, और आगे बढ़ाते रहें स्टोरियाँ और लोगों के किस्से सुनाते रहें। और जहाँ तक स्टोरियों का ताल्लुक है, तो यस, आई डू ओ यू पीपल सम मोर स्क्रीन टाइम देन यूजुअल, बिकॉज मैं तो काफ़ी दिनों से गायब हूँ। इन वर्ड्स ऑफ मेरे पुराने गांव वाले, मैं तो काफ़ी दिन से शार्ट चल रहा हूँ। तो ये शार्ट चलने की वजह से फिर हमको जाहिर सी बात है मार्केट में डिमांड तो वापस लानी पड़ेगी। एनी हाउ, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट स्लो एंड बिल्ड अप टू अ वेरी बिग स्टोरी इन द एंड। पहली स्टोरी, मतलब स्टोरी क्या, अब हमारे रयान सलमान साहब कहते हैं कि मतलब स्कूल के जाते हैं और उनके घर में से उनकी स्टेशनरी चीज़ें, बैग, जो मतलब जो भी ये घर में ला के रखते हैं, इनको पता होता है कहाँ होती है उनकी स्कूल की चीज़ें वगैरह वगैरह। लेकिन वो गायब हो जाती हैं और उसके बाद वो मिलती नहीं है, और काफ़ी अरसे के बाद अजीब सी कहीं ना कहीं से जगह से निकल आती हैं। तो भाई, साउंड लाइक कि कुछ किसी को तकलीफ, या तो कुछ बच्चा है वहाँ पे जो शरारत कर रहा है, या फिर किसी को आपने किसी को तंग किया है। तो यस, तो रैन भाई, आई गेस, या तो एक तो पहले आयते वायते तो सब पढ़ें, और घर वाले तुम्हारे क्या कहते हैं उस बारे में वो बेहतर आप उनसे पूछें। एंड सेकेंडली, मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ उठ पटांग की है तो उसकी आप माजरत कर लें, तो इन चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। लेकिन बहरहाल, डू गेट हेल्प इफ़ इस तरह की चीज़ बढ़ती जाती है, तो डू गेट प्रोफेशनल हेल्प। हर चीज़ मेरी कही हुई को पत्थर की लकीर मत मान लिया करें, बिकॉज हर चीज़ के अलग अलग एंगल्स होते हैं। और जब तक कोई सनद याफ्ता आदमी आपको कोई चीज़ ना बताए, डू नॉट बिलीव इट। रूल ऑफ लॉ, सनद याफ्ता आदमी, डिग्री होल्डर, सब अब प्रोफेशनल, उसकी बात माने, दूसरे की बात को थोड़ा सा रखे, वरना वो गंजे वाली वीडियो आपने देखी है, कोई क्या बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है, एंड में बंदा गंजा ही रहता है। एनी हाउ, गेटिंग बैक टू आवर स्टोरी अगेन, मेन स्टोरीज। तो हसन तारिक साहब लिखते हैं कि उनकी नानी जिस मकान में रहती थी लाहौर में, उधर एक स्टोर रूम था। और उस स्टोर रूम के अंदर मतलब कुछ, मतलब एक अच्छी फीलिंग नहीं आती थी। तो एक दिन वो घर बंद करके जब बाहर गई थी किसी काम से, और जब वापस आके उन्होंने घर खोला तो स्टोर रूम खुला हुआ था, और स्टोर रूम के अंदर एक बकरे का सर पड़ा हुआ था जिस पे पिनें लगी हुई थी। तो क्लियरली ये देखने के बाद अंदाज़ा हुआ था कि कोई, मैं जादू का कोई या कोई इस तरह का कोई चक्कर है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने ये भी नोट किया कि कभी वो कमरे में उन पे खून आके गिर जाता था, जबकि कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था, और ये सब कुछ। तो फिर वो मस्जिद के पेश इमाम के पास गई और उनसे बात की, और उन्होंने कुछ सूरतें उनको क्या कहते, कुरान पाक की बताई। और फिर उसका विर्द वगैरह हुआ, उनका विर्द हुआ। तो उसके बाद ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। तो गुड, क्या कहते हैं, अच्छी बात है कि ये हुआ, और अल्लाह माफ़ करे भाई ऐसी चीज़ों से और इन बाकामों से। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड, साद कामरान भाई हमारे कहते हैं कि उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर जो थी, यानी कि उनकी दादी की दादी, वो जो थी वो पोजेस थी, और उन पे हाजिरी होती थी, और मतलब इट वाज अ वेल नोन फैक्ट, सबको पता था कि ऐसा होता है। तो जब उनके क्या कहते हैं दादा जो थे, वो मतलब दादा, सॉरी, उनके जो वालिद साहब थे वो उनके होंगे ना, पोते तो वो होंगे। तो जब एक दफ़ा ऐसा हुआ कि
وہ چھت پہ گئے گیزر چلانے کے لیے، تو مطلب گیس کھلی ہوئی تھی، مطلب ہوتا ہے نا گیس زیادہ کھل جاتی ہے، ماچس لگاؤ تو شعلہ بنتا ہے، تو وہ شعلہ ایسا نکلا، اتنا زیادہ نکلا کہ ان کا گھٹنا جل گیا، چھوٹے تھے، رونا گانا شور مچ گیا. تو ان کی جو ایکچوئل کیا کہتے ہیں والدہ تھیں، جو ان کی دادی لگتی تھی، وہ ان کو لے کے اسپتال جانے لگی ڈاکٹر کے پاس کہ کچھ لگوائیں. تو اسی وقت جو تھی ان کی جو گریٹ گرینڈ مدر یا پر دادی تھیں، ان پہ حاضری ہوئی، اور انہوں نے بچے کو بلایا اپنے پاس، اور اپنی زبان سے تھوک تھوڑی مطلب لگائی ان کے اس کے گھٹنے پہ، اس کو لپیٹ کے سلا دیا، اور بولا یہ جب سو کے اٹھے گا ٹھیک ہو جائے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ جب بچہ سو کے اٹھا تو ٹھیک ہو گیا تھا، اور مطلب ایوری ون واز سرپرائز، لیکن جو تھا سو تھا. اور ادر ورلڈ ورکس دیٹ وے. بٹ آگے بھی مطلب کیا ہوا، آگے اور بھی انکاؤنٹرز ہوتے رہے جب تک ان کی پردادی حیات تھیں، کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے مطلب ان کے جو دادا تھے کافی پریشان تھے، پیسوں کی تنگی تھی، غصے والے بہت زبردست آدمی. تو بار بار گھر میں یہ ذکر کہ بھائی پیسے کم ہے تنگی ہے، پیسے کم ہے تنگی ہے. تو اپنے بہرحال یہ کام پہ گئے ہوئے تھے، تو ان کے آفس میں کسی نے بتایا کہ ان سے ایک بہت لمبا سا آدمی ملنے آیا ہے جس نے پگڑی بہت بڑی سی پہنی ہوئی ہے، کچھ عجیب سا ہے. تو یہ گئے اس سے بات کرنے، تو اس آدمی کو دیکھتے ہی اس نے ان سے بات کرنا شروع کر دی، ایسی ایک آواز میں جو کہ انسانی لگ بھی نہیں تھی، اتنی بھاری آواز. اور اس نے پوچھا کہ تمہارا گزارا ہوتا ہے آج کل، پریشان ہو، پیسوں کی بہت تنگی ہے تمہیں. تو یہ سن کے، اب یہ ایسے آدمی تھے کہ نہ جان نہ پہچان والا آ کے ایسے گھر کی باتیں کرنے لگے، ان کو تو غصہ آ گیا. انہوں نے بولا بھائی اپنے کام سے کام رکھو، اور تمہیں کیا ہے میرے معاملات سے. تو وہ بہرحال اس شخص کو انہوں نے ڈانٹا اور بھیج دیا. تو جب یہ گھر واپس آئے تو ان کی یعنی کہ ان کی جو کیا کہتے ہیں وہ مطلب ان کی جو والدہ تھیں، ان کے دادا کی، وہ ایک دم سے ان پہ حاضری طاری ہوئی، اور وہ بدل گئیں. اور وہ جو جن فیمیل جن تھی وہ آئی، اور اس نے خوب باتیں سنائی کہ میں نے اپنے شوہر کو تمہارے پاس بھیجا تھا کہ پیسوں کی کچھ تمہارے لیے بندوبست کرے، ایسا کرے کہ اتنے کچھ پیسے آئیں گے تمہاری نسلیں کھائیں. تو تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، اور وہ اس کو ذلیل کیا، اور اس نے پھر مجھے آ کے کیا کہتے ہیں بے نقد سنائی، اور ٹھیک ٹھاک برا بھلا کہا، اور چلی گئیں. بہرحال پھر آگے اسی طریقے سے بات ہو، مطلب ان کی لائف گزرتی گئی. پھر ایک ٹائم ایسا ہے کہ پردادی چل بسیں. تو جب جنازہ جا رہا تھا تو ان کے ظاہر سی بات ہے ان کے بیٹے یعنی ان کے دادا وہ لے کے جا رہے تھے جنازہ. تو ایک بزرگ نے آ کے ان کو اپروچ کیا کہ یہ جو جنازہ تم لے کے جا رہے ہو، ان خاتون کے اوپر کوئی سایہ تھا، یا کوئی جنات کا یا کچھ ایسا تھا مسئلہ. تو انہوں نے بولا، حیرانی سے اس کو دیکھا آدمی کو، بزرگ کو، اور بولا کہ ہاں تھا تو، لیکن مطلب کہ تمہیں کیسے پتہ لگا، یا سم تھنگ لائک ایسے ایکسپریشن ہی دیے تھے. تو اس بزرگ نے کہا، کیونکہ میں نے اس نے کہا کہ میں نوٹ کر رہا ہوں کہ اس جنازے میں ایسا نہیں ہے کہ خالی انسان ہے، کافی جنات بھی اس جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے پوچھا. تو انٹرسٹنگ اسٹوری ساتھ کامران بھائی، اور سن کے ہوتا ہے بھائی ہر کسی کی فیملیز کے ساتھ الگ الگ. اور یو نیور نو دیز کائنڈ آف تھنگز ورک ان مسٹیریس ویز. ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہونے کو کچھ بھی نہیں بھی ہو سکتا، لیکن ہوتا ہے. اینی ہاؤ، ناؤ گیٹنگ ٹو آور پیس ٹی ریزسٹانس، اور فوکل پوائنٹ آف دس سیشن. کہ اتنی لمبی اسٹوری ہے کہ میں نے تو بھائی یہ سامنے کھولی ہوئی ہے تاکہ میں اس کے ساتھ سنا دوں، تاکہ کچھ مس نہ ہو جائے. ہمارے ایک بھائی ہیں جو کہ ول ناٹ بی نیمڈ، ان کو ریفر میں نے ایز کیو بی کیا ہے. تو کیو بی بھائی نے اپنی فیملی کی کچھ ہسٹری دی ہے. اینڈ سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نانیز اینڈ داداز اینڈ دادیز، تو ان کے دادا کی سٹوری ہے بیسکلی، جو کہ پھر ان کے اوپر وہ کنٹینویشن میں ان کے اوپر آئی ہے، اور وہ پھر آگے اپنی بیان کر رہے ہیں. تو لیٹس گیٹ ان ٹو اٹ. اور بات یہ ہے کہ کنٹینویشن میں تو آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ ڈائریکٹلی آف اٹ.
تو کوشش میں کروں گا کہ جتنی کنسائز کر سکوں کروں اور مین مدعے پہ پہنچنے کی کریں. اینی ہاؤ، تو کہانی یہ کہتے شروع ہوتی ہے 1960s میں، جب ان کے دادا جو تھے پرائمری اسکول ٹیچر ہوتے تھے انٹیریئر سندھ میں. یہ ہیں ہمارے بھائی انٹیریئر سندھ کے ہی، اور یہ کوٹری کے پاس رہائش ہے ان کی. تو بہرحال یہ بات کرتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں، مطلب اکثر گاؤں میں ان کا دادا کا ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا، اور وہ پرائمری اسکول ٹیچر تھے. کبھی ایک، کبھی کسی جگہ چلے جاتے تھے، کبھی کسی چھوٹے علاقے، کبھی بڑے علاقے، کبھی شہر، کبھی گاؤں. تو ٹرانسفر چلتے رہتے تھے، اور پرانا دور تھا. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اس وقت بات ہو رہی ہے کیا کہتے ہیں، دادو کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی. تو وہاں پہ یہ کہتے تھے کہ جب یہ اسکول جایا کرتے تھے تو راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا. تو دوپہر کو اکثر لوگوں نے وہاں سے ان کو دیکھا کہ وہ سائیکل پہ اپنی جاتے تھے دادا. تو وہ سائیکل پہ پیڈل نہیں کر رہے ہوتے تھے، اور سائیکل چلتی جا رہی ہوتی تھی اس جنگل والی خاص کر پٹی میں. اور قریب قریب مطلب کچھ اور تھا بھی نہیں، صرف جنگل تھا. تو جب وہ جاتے آتے لوگوں نے دیکھا ان کو کہ وہ جنگل میں سے مطلب سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سائیکل خود چلتی جا رہی ہے. تو ایک کچھ لوگوں نے پھر ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا سلسلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جنگل میں جنوں کے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور جب مجھے دیکھتے ہیں تو ان کو شرارت سوچتی ہے اور دھکا دیتے ہیں. تو میں ان کو اس لیے کچھ نہیں کہتا کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، وہ دھکا دے دیتے ہیں، میں ایسی ہی سائیکل پہ چلا لیتا ہوں. لوگ تو سن کے بڑے حیران ہوئے. لیکن بیک سٹوری ان کے دادا کی یہ ہے کہ بہت عالم فاضل آدمی تھے اور کافی مذہبی انسان تھے. اینڈ ہی نیو اے لاٹ آف تھنگس. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو چیزیں نظر بھی آتی ہیں اور وہ اسی وجہ سے اس علموں میں پڑ جاتے ہیں اور ان کو سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں مور ان ڈیپتھ. کیونکہ پھر ظاہر سی بات ہے، جب آپ کو ایک الگ چیز نظر آ رہی ہے، ایک الگ دنیا نظر آ رہی ہے، تو پھر آپ چاہتے ہو کہ اس کی انفارمیشن آپ کے پاس ہو. تو ان کے دادا بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھے. تو یہ تو ایک اوپننگ سٹوری تھی. بہرحال کنٹینیویشن یہ ہے کہ پھر اسی طریقے سے ایک دفعہ ان کے دادا کے کچھ دوست جو تھے کسی دوسرے گاؤں سے ان سے ملنے آ رہے تھے. تو مغرب کا وقت ہو گیا تھا، اور دادا نے پھر دادی کو کہا کہ 2 کپ چائے بنا لیں مہمانوں کے لیے. تو اس وقت جو تھا ولیج میں جو ان کا تھا، گیس ویس کا سسٹم تو تھا نہیں. ہر گھر میں ایک کونا ہوتا تھا کچن میں یا کہیں جہاں لکڑی کٹی ہوئی ہے چھوٹی رکھی ہوئی ہوتی تھی، وہاں سے اٹھا کے بھائی چولہے میں ڈال مطلب لگائیں، آگ لگایا، اوپر چیز بنائی. تو سلسلہ ایسا تھا. تو 2 کپ چائے بنا کے وہ باہر دروازے کی طرف جب دادی گئیں، جب چائے انہوں نے لکڑی وہاں کونے سے اٹھائی، بنڈل سے اٹھائی، آگ لگائی اور بنایا، اور وہاں پہ دروازے کے پاس جا کے جب انہوں نے آواز دی، تو اس کے بعد دادی نے آواز جا کے دادی نے دروازے کے پاس دی، اور پھر دیکھا کہ دروازے کے اندر ان لکڑیوں کے قریب ایک بندہ کھڑا ہوا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ میری دادی چلائیں اور چائے کا ڈش ان کے ہاتھ سے گر گیا. میرے دادا اندر بھاگتے ہوئے آئے اور اس بندے کو دیکھ کر غصے میں آ گئے اور پوچھا کیا کام ہے تمہیں اور کیوں ظاہر ہوئے ہو. وہ ایک جن تھا. اینڈ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی نے میرے بچے کو لات ماری ہے اور اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا. یہ ٹائم ہمارے بچوں کے کھیلنے کا ہوتا ہے، کیا تم لوگوں کو پتہ نہیں؟ دادا نے غصے میں کہا کیا تم مجھے جانتے نہیں؟ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ. اپنے بچوں کو راستے میں مت رکھا کرو. میری بیگم کو نظر کیسے آ سکتا ہے؟ اگر آتا تو وہ ضرور احتیاط کرتی. غلطی تمہاری ہے. اگر جن نے پھر ان سے کہا کہ تمہارے پیچھے بزرگوں کا ہاتھ ہے، اگر ہاتھ نہ ہوتا تو تمہیں اور تمہاری بیوی کو ضرور سبق سکھاتے اور یہیں گردن توڑ دیتے. اور اسی وقت وہ جن وہاں سے غائب ہو گیا. پھر آگے ایک اور قصہ ان کے دادا کا آتا ہے کہ یہ بتاتے ہیں، مطلب اسی کنٹینیوشن میں یہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو سب سے چھوٹے چاچا پیدا ہوئے تو کوٹری میں ان کی پیدائش ہوئی. وہاں پہ ان نے ایک
رینٹ پہ ایک مکان لیا تھا ریشم گلی کی چھوٹی سی مارکیٹ کے پیچھے، قریب میں میرے خیال ہے دریا کے پیچھے، مطلب دریا کا بھی تھا، کیونکہ وہ لکھتے بھی ہیں کیونکہ دوسری سٹی میں دادا آئے تھے تو شفٹ ہوئے تھے، تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں وہ ہانٹڈ تھا. اور وہ کیا کہتے ہیں، ان کے جو انکل تھے چھوٹے والے، جو اس وقت تقریباً 1 سال کے تھے، تو وہ اس میں جب سویا کرتے تھے تو اکثر ان کو چھت کی طرف دیکھ کے مطلب روتے تھے اور شور مچاتے تھے. تو جب آہستہ آہستہ وہ تھوڑا بڑے ہوئے، مطلب ایسی اسٹیج پہ آئے کہ وہ بولنا شروع ہوئے، تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ چھت میں ان کو سانپ نظر آتا ہے تو ان کو اس کمرے میں سلانا بند کر دیا گیا، پھر دوسری جگہ کیا کہتے ہیں سلاتے تھے. اب اسی گھر کے اندر اکثر سایہ ان کو جو تھا، وہ صحن میں اکیلا کھیلتے ہوئے لوگ دیکھتے تھے تو خیر تھی، لیکن وہ ایک باتیں بھی کرتے تھے. تو ان کی بڑی بہن، جو ان کی بڑی پھپھو نے ان سے پوچھا کہ بھائی کس سے باتیں کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ کیا کہتے ہیں میں اپنے دوستوں سے باتیں کرتا ہوں. ان کو بڑی پریشانی ہوئی، وہ ڈر گئی اس بات سے. تب انہیں دادا سے، مطلب ان کے فادر تھے، تو انہوں نے جب دادا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی بچوں کو تو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، بات نہیں ہے. تو اس کو بات کو جانے دیا اور خیر سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ کیا کہتے ہیں رات کو، ہاں، تو پھر ایسا ہوا کہ رات کو ان کے دادا جو تھے وہ بیڑی پینے کے یا کو حقہ پینے کے عادی تھے، تو وہ رات میں کیا کہتے ہیں اکثر اٹھ جاتے تھے اور بیڑی یا حقہ پینا شروع کرتے تھے. تو رات کو وہ ان کیا کہتے ہیں اٹھتے ہی ان کو احساس ہوا کہ ان کے کیا کہتے ہیں پیچھے سرہانے، جو کہتے ہیں لیٹے ہوئے تھے تو پیچھے سرہانے پہ کوئی ہے. جب انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو کیا کہتے ہیں سرہانے پہ انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے، اور دیکھا کہ کالے لباس میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے جس کے بال کھلے ہوئے ہیں اور عجیب بھیانک سی بدصورت سی اس کی شکل ہے. تو یہ دیکھ کے ان کے دادا کو، کیونکہ وہ ایک عامل بھی تھے اور سب یہ چیزیں جانتے تھے، خوب بہت غصہ آیا اور انہوں نے اس کی پیٹ پہ لات ماری اور وہ جا کے دور گری. دادا نے اس کو اپنی گرفت میں کر لیا اور کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کچھ ایسا کیا کہ پھر وہ اس گھر میں دوبارہ کبھی آئی نہیں اور کوئی سپر نیچرل بات نہیں ہوئی، اور وہ گھر ہمیشہ کے لیے کلین ہو گیا. اکثر وہی ان کی میں نیریٹ کر رہا ہوں کہ اکثر وہ کیا لکھتے ہیں کہ اکثر میری پھپھو بتاتی ہیں کہ اگر کسی گھر میں ایسی بری یا پلید جنات رہتے ہیں تو اس گھر میں پریشانی، تنگ دستی، بیماری اور رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے. اس گھر میں ہمیشہ ایسا رہا تو وہ 2 کمروں کا مکان ہم نے چھوڑ دیا. تو ایون دو کہ اس کو جو ان کو تنگ کرنے جنی آئی تھی اس کو بھی انہوں نے بھگا دیا، لیکن تنگ دستی کا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو یہ لوگ آگے چلے گئے. دادا کے ہاں تھرڈ بیٹے کا کیا پوتا ہوں، اچھا سوری، یہ لکھتے ہیں کہ یہ اپنے دادا کے تھرڈ بیٹے کا کے پوتے ہیں، یعنی کہ ان کے یہ جو انکل ہیں، مطلب ان کے جو والد تھے وہ تھرڈ نمبر پہ آتے تھے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پیدائش جو تھی ایک ان کی جو صاحب ہمیں لکھتے ہیں کیوبی بھائی، کہ ان کی پیدائش ایک حویلی نما گھر میں ہوئی جہاں پہ ان کے کیا کہتے ہیں ان کے 5 چچا اور 2 پھپھویں رہتی تھیں اور بڑے خوشی خوشی سب رہتے تھے. چھوٹے انکل کے علاوہ سب جاب وغیرہ کرتے تھے گورنمنٹ کی، اور بے حد خوشحال خاندان تھا. پھر یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہوا کہ ہمارے خاندان میں 6 ڈیتھس ہو گئی. ان اللہ، 6 ڈیتھس ہوئیں اور وہ بھی 6 سال کے اوپر اسپریڈ ہوئی، یعنی ہر سال ایک موت ہو جاتی تھی، جس میں میرے ابو، امی، میرا چھوٹا بھائی، میرے بڑے چاچا، میری دادی، میرے دادا شامل ہیں. ہر سال ایک موت ہوتی تھی. پچھلے سال کا سوگ پورا نہ ہوتا تو اگلا غم اور مصیبت تیار ہو جاتی.
اب اس کی بہت سی وجوہات بچپن سے سنتے آ رہا ہوں، لیکن آج تک وہ راز ہی ہے۔ سب کی اموات بیماریوں سے ہوئی، جس میں کینسر کامن تھا۔ ان ان بہت وجوہات میں سے کچھ یہ ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی کے پیشاب والے کپڑے سیڑھیوں پر رکھے ہوئے ہوتے تھے، جہاں پر کوئی جنات کا آنا جانا تھا۔ جب دادا زندہ تھے تو وہاں اکثر رات کی رانی، دن کے راجا، چمیلی، گلاب اور موتیا کے پودے ہر اسٹیئر پہ لگے ہوتے تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ میری امی کی قبر رات میں کھودی گئی اور میری امی کی موت سب سے پہلے ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس قبر کو کھود کر پوری رات اکیلے چھوڑ دیا گیا، اور قبر کو جب پوری رات اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ 5 اور لوگ مانگتی ہے، اور ہمارے گھر کی میں امی کے بعد اموات کا ٹوٹل 5 بنا۔ خیر، سیڑھیوں پہ ناپاک کپڑے اور قبر کو خالی چھوڑنا، یہ سب وجوہات کو جو تو الگ بات ہے۔ جس دن ہم وہ گھر چھوڑ رہے تھے دوپہر کے وقت، میری چھوٹی پھپھو اسٹور روم میں سے کچھ پرانا سامان باندھنے کے لیے باندھ کے اٹھانے گئیں تو ان کو دیوار پہ ایک سایہ نظر آیا، اور آواز آئی کہ اچھا ہوا تم نے یہ گھر چھوڑ دیا، ورنہ اگلا نمبر، اور باقاعدہ ان کے ایک بھائی کا نام لے کے اس کا ہوتا بولا گیا۔ انہوں نے بہرحال وہ مکان چھوڑ دیا، اور اس کے بعد یہ آگے جب شفٹ ہوئے تو یہ بتاتے ہیں کہ پھر ظاہر سی بات ہے، جب وہ مکان بکا تو جو ان کے چچا وغیرہ اور وہ کہتے لوگ تھے، وہ جو شادی شدہ تھے، ان کے اپنے بچے تھے، تو پیسے مطلب مکان سپلٹ ہوا، سب کو ان کی جائیدادیں ملی اور سب علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ تو یہ لوگ جو تھے، ان میں ان کے چاچا، جو کہ وہ چھوٹے چاچا جن کو چیزیں نظر بھی آئیں، اور پھپھو جو تھیں وہ شامل تھیں، اور ان کی چاچا اور پھپھو ایک مکان میں شفٹ ہو گئے، جو کہ ایک کمرے کا مکان تھا، نہ پلاسٹر تھا، نہ کلر، نہ پانی۔ گھر میں گھستے ہی وحشت ہوتی تھی۔ مجھے وہ گھر بالکل پسند نہیں آیا، لیکن کیا کرتا، پیسے کے حوالے سے بالکل کنگال ہو چکے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی اموات، بیماری وغیرہ وغیرہ، حالات بہت برے تھے۔ خیر، یہ لکھتے ہیں، پھر کنٹینیو کرتے ہیں کہ 6 کلاس میں یہ پڑھتے تھے میرے ساتھ۔ اب وہ انکل رہنے لگے جس کو بچپن میں چھت پر سانپ نظر آتا تھا، اور اب بڑے ہو چکے تھے اور اپنا چھوٹا سا شاپ چلاتے تھے۔ ان کو اکثر اپنے مرے ہوئے ماں باپ نظر آتے تھے، لیکن وہاں ہر کوئی ان کو ان کا وہم کہہ کے سمجھاتا تھا کہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ان کو مطلب یہ اپنا پرسنل اوپینین دے رہے ہیں کہ ان کو ایسا خیال تھا، ان کو ایسا احساس تھا کہ سم ہاؤ ان میں بھی ان کے دادا کی طرح اسپریچول ورلڈ کو دیکھنے کا کچھ صلاحیت یا کچھ تھی۔ خیر، ہماری پہلی رات اس گھر میں کچھ خاص نہیں گزری۔ صبح اٹھتے ہی میرے چاچا نے ہمیں ایک خواب سنایا، اور انہوں نے کہا کہ رات میں گزری مطلب جو پہلی رات گزری اس میں انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ اس گھر کے اندر جو سٹور ہے، اس کو مہربانی کر کے کوئی اس میں نہ جائے۔ اور میری پھپھو نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ مجھے رات میں خواب آیا تھا، پتہ نہیں تھکاوٹ کی وجہ سے تھی یا کوئی غنودگی تھی، کیا تھا سمجھ میں نہیں آیا کہ خواب تھی یا حقیقت۔ میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی پاؤں کی انگلیوں کو پکڑ کے نیند سے جگا رہا ہے۔ جیسے جاگا تو دیکھا کہ ایک عورت میری چارپائی کے برابر کھڑی ہے۔ اس نے لال رنگ کا جوڑا پہنا ہوا ہے، اور اس میں گولڈ کا کام ہوا ہے جیسے دلہنیں پہنتی ہیں، لیکن وہ کافی پرانا اور ٹریڈیشنل تھا۔ اس عورت کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، دوپٹہ سر پہ تھا، لیکن چہرے کی جگہ صرف اندھیرا تھا۔ لیکن اس کی آواز میری سماعتوں پر کافی واضح تھی۔ اس عورت نے کہا کہ اسٹور روم ہمارے بسیرے کی جگہ ہے، یہاں پر کوئی آئے یا جائے تو ہمیں یہ بالکل پسند نہیں ہے۔
وہاں ہم سب رہتے ہیں. مجھے میرے شوہر نے شادی کی رات قتل کر کے اسی اسٹور روم کے اندر دفن کیا ہے اور میں وہاں اکیلی نہیں ہوں. خیر، یہ بات پرائیویٹ میں ہو رہی تھی، لیکن یہ گھر اتنا چھوٹا تھا کہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے بھی، ہمارے بھائی کیوبی نے بھی سن لیا. اور یہ چھٹی کلاس میں، ظاہر سی بات ہے کتنا خوف طاری ہوگا میں سمجھ سکتا ہوں. تو یہ آگے کہتے ہیں کہ یہ بات جو تھی وہ میرے سامنے نہیں ہو رہی تھی، لیکن کیونکہ گھر اتنا چھوٹا تھا کہ گھر ایک کونے سے دوسرے کونے تک نارمل آواز بھی کلیئر سنائی دیتی تھی. یہ سن کر میں سن ہی پڑ گیا. میں نے دیکھا اس اسٹور روم کو اب میری پھپھو اور چاچا صفائی کر رہے تھے. وہاں پر صرف ایک پرانی الماری رکھی اور باقی پرانا فرنیچر ڈمپ کر کے بند کر دیا. اس دن کے بعد ایک دفعہ میری چھوٹی پھپھو، جن کی شادی ہو چکی تھی، وہ ہمارے گھر گھومنے آئیں. دوپہر کا وقت تھا، کمرے سے کچن کی طرف جا رہی تھیں. ہمارے اسٹور روم کے دروازے کے باہر واشنگ مشین رکھی تھی. جب وہ وہاں سے گزری تو محسوس ہوا کہ کوئی چیز واشنگ مشین پہ پڑی ہوئی ہے. ان کا دھیان نہیں تھا. وہ صحن میں رکیں اور اپنے قدم پیچھے کیے اور جب واشنگ مشین پہ کی طرف دیکھا تو زور سے چلائیں. ہم سب کمرے سے گھبراتے ہوئے باہر کی طرف بھاگے. وہ پسینہ پسینہ تھیں اور بے حد ڈری ہوئی تھیں. میری بڑی پھپھو نے پوچھا کہ کیا ہوا. اس کی آواز بند ہو گئی. جلد ہی سے مجھے پانی کا گلاس بھر کے لانے کو کہا. میں نے جب پانی کا گلاس ان کے ہاتھ میں پکڑایا تو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے. پھر میری پھپھو نے اپنے ہاتھوں سے پانی کے 2 گھونٹ پلائے اور چاچا اور پھپھو نے سہارا دے کر کمرے کی طرف لے کے آئے. جب وہ اپنے حواسوں میں آئیں اور کہا کہ واشنگ مشین کے اوپر انہوں نے ایک عورت کے کٹا ہوا سر دیکھا اور اس کی آنکھیں بے حد خوفناک تھیں اور مجھے دیکھ رہی تھیں. یہ سن کر میری چھوٹی سی جان پر جیسے پہاڑ گر گیا. میں چھوٹا تھا لیکن کافی مضبوط دل کا تھا. میں اور اس اسٹور روم کے تعلقات کافی خراب ہو چکے تھے. ہر طرف سے اوائڈ کرتا تھا کہ اسٹور کے پاس جانا نہ پڑے اور پریٹینڈ کرتا تھا کہ مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا. آئی کین انڈرسٹینڈ، سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے. آپ اپنے اندر کے ڈر کو چھپانا اور اسٹور روم کے اب اپنے اندر کے ڈر کو چھپانا اور اسٹور روم سے ہر بار آتے جاتے ڈرنا میرے لیے مشکل کام بن چکا تھا. obviously پھر ایک دن یوں ہوا کہ میں کمرے میں بیٹھ گیا. میری چھوٹی پھپھو ہر سنڈے اپنی فیملی کے ساتھ لنچ پر آتی تھی. میں کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا تھا. مجھے کچن سے کسی نے بلایا. میں گیا اور دیکھا کچن کے دروازے پر ایک عورت جس نے لال جوڑا پہنا ہوا تھا، گولڈن کڑھائی والا، جیسے کہ کسی دلہن کا ہو، پرانے اسٹائل کے، وہ بھی پرانے اسٹائل. وہ پیٹ کر کے میری طرف کھڑی ہے. میں جیسے ہی صحن میں کھڑا ہوا تو وہ غائب ہو گئی اور میں چپ چاپ کمرے میں آ کر بیٹھ گیا. اندر کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ آواز نہیں نکل رہی تھی. تب سمجھ میں مجھے آیا کہ جب ڈر لگتا ہے تو بولتی کیسے بند ہو جاتی ہے. کیوں بھی بھائی، آئی ہیو نو ورڈس. لیکن یہ دیکھ کے کہ آپ کے کرنٹ فائنینشیل حالات اور جو پوزیشن آپ کے پاس ہے، وہ دیکھ کے مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے ماشاء اللہ کہاں سے کہاں، مطلب یو ہیو ریئلی ورکڈ یور سیلف ٹو اے گڈ پوزیشن اینڈ آئی ایم ویری ہیپی فار یو. اور بس اللہ سے توقع رکھیں اور بس اللہ کے علاوہ کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے ڈریں اور اپنے آپ کو اچھے حالات میں رکھیں، پاک صاف حالات میں رکھیں. آئی ہوپ آئی ہیو ڈن یور اسٹوری جسٹس جس طرح میں نے ریڈ کی، کیونکہ اسٹوری اتنی لمبی تھی اور میں تھوڑا ویسے ہی ہلا ہوا چل رہا ہوں، تو میں اس طرح مطلب یاد کر کے سنا نہیں سکتا تھا. سو آئی ٹرائیڈ.
I hope everyone enjoyed, and do write to me. And क्योंकि भाई, if you want to send in more, please do. You know my email address, and thank you for writing in. And do let me know what you think. And sorry about the delays. So see you guys soon. रब रखा जनाब. अल्लाह हाफिज़.